खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम रियासत में आप देख रहे हैं। मैं हूं शहजाद रज़ा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ECO इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के 16वें सरबराही इजलास में ताशकंद में मौजूद थे और आज उन्होंने समिट से खिताब किया और काफ़ी खुल के बातें की। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा बल्कि इसके साथ साथ ECO जो एक इक़्तिसादी राब्ता तंजीम है, 6 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, इसके अलावा इसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और तुर्की भी शामिल है, यानी कि 10 ममालिक की ये तंजीम है। वो तंजीम जिसके ममालिक कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल हैं, आपस में उनकी रीजनल कनेक्टिविटी है। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने भी ये बात की कि ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अब तक पूरी दुनिया की तिजारत में ECO ममालिक का जो शरह है या उनका जो किरदार है या उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 2% है। और अगर देखा जाए तो आपस में जो रीजन में जो ये तिजारत करते हैं, तो अगर रीजन में 200 अरब डॉलर से ज़्यादा की तिजारत होती है तो सिर्फ 46 अरब डॉलर की तिजारत इन ममालिक आपस में या इनके ज़रिए पूरे रीजन में, एशियन रीजन में की जाती है। बावजूद इसके कि ये तंजीम 1985 में कायम की गई, लेकिन जो इन ममालिक का पोटेंशल था या ये तंजीम जिस तरीके से काम कर सकती थी वो नहीं कर सकी। और इसमें मुख्तलिफ अवामिल हैं। इसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखा जा सकता है, ईरान पे जो पाबंदियाँ आयद की गई मुसलसल उसको भी आप रख सकते हैं, या पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ख़ास तौर पर जब उन्होंने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की उसके बाद भी वो पोटेंशल सामने नहीं ला सके। और इन्हीं बातों को अंडरलाइन किया और उन लीडरान के सामने रखा आज वज़ीर आज़म ने, और इस बात पर जोर दिया कि अगर ये ममालिक सही तौर पे अपने पोटेंशल को कैपिटलाइज करें तो इस खित्ते में जो गुर्बत है और इस खित्ते में जो जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना है उनको बाआसानी हल किया जा सकता है। बहुत से ऐसे मंसूबे जो पाकिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक के माबैन तय पा चुके थे वो बहुत सी वजूहात के बिना पे पाया तकमील को नहीं पहुँच सके। इसके साथ साथ उन्होंने इस वक्त जो मसला फ़लस्तीन पर भी अपना इजहार ख्याल किया और मुतालबा किया कि इज़राइल को इस इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और बल्कि नस्ल कुशी फ़लस्तीनियों की, मासूम फ़लस्तीनियों की करने पे एहतसाब के कटहरे में लाया जाए और ECO ममालिक भी इसमें अपना किरदार अदा करें। ये फोरम कितना अहमियत का हामिल है और क्या मुस्तकबिल करीब में वाकई ये अपना ट्रू पोटेंशियल हासिल कर सकता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर माशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। शाजिया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। जमील अहमद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपसे सर मैं आगाज़ करता हूँ, और बुनियादी तौर पर ये तंजीम जब कायम की तो आइडिया यकीनन यही था कि ये ममालिक या उस वक्त जितने भी ममालिक इसके मेंबर थे वो आपस में जो मुआशी ताउन है उसको फ़रोग़ दें, बढ़ाएं, आगे लेके चलें। लेकिन इस तंजीम का जो आपस में इंटरेक्शन है, सिर्फ मैं मुआशी जो ताउन है उसकी बात कर रहा हूँ, वो तो अगर किसी भी दो बड़े ममालिक को देखें तो उनके बाहमी तिजारत से भी कम हमें इस वक्त नज़र आता है। इसकी वजह क्या है? सिर्फ ग्लोबल और रीजनल सूरत हाल है या इन ममालिक की आपस की भी कोई कमी है जो पूरी करनी ज़रूरी है? शहजाद, अगर आप दुनिया में देखें तो एक जो कामयाब मॉडल ऑफ कोऑपरेशन है वो तो आसियान कंट्रीज का है, जिन्होंने बहुत रीजनल ट्रेड भी की और फिर उसी रीजनल ट्रेड से आप दुनिया भर में ट्रेड करने के लिए आगे बढ़े। आप अगर हमारा ये देखें तो हम कासा 1000 देख लें, टापी देख लें, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को ही हम कंप्लीट नहीं कर पाए। It is not a great scenario to think about. इसमें important countries हैं, of course, regional countries हैं. I think regional trade का कोई framework जो है वो पहले तो हमें बनाना चाहिए था। मतलब it can't be just meeting at the highest level and then जो follow throughs हैं वो शायद हम उस तरह नहीं कर पाए। हम अगर इन दो प्रोजेक्ट्स को ही आगे लेकर चलते तो बात शायद आगे बढ़ती। अब अगर आप आगे देखें कि how do we look forward to this, Pakistan is going to be the next Secretary General of this organization. हमारे लिए तो इन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट ढूंढना, इन कंट्रीज से ऑफ कोर्स जो ट्रेड के अलावा सबसे बड़ा हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान को चाहिए एनर्जी नीड्स पूरे करने के लिए, वो लेके आना। हमने SIFC को भी वहां पे पिच किया है अभी। बट ये जो फ्रेमवर्क्स हैं
ہم شاید سارک میں بھی نہیں بنا پائے، ہم سے مطلب ہے یہ سارے ممالک، اور لیکن ہم یہاں بھی نہیں بنا ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، چلیں ساک کی تو بات ہے کہ اس میں بھارت کا بھی ایک بہت منفی کردار سامنے ہمارے آتا ہے کہ وہ تنظیم کیوں نہیں آگے چل سکی، لیکن کیا یہ بہت مشکل ہے کہ یہ اگر ای سی او ممالک ہیں اور اتنی کوئی بڑی تعداد نہیں ہے ممبرز کی، اگر 10 ممبرز ہی کی بات کریں تو آپس میں کوئی ایسے ایگریمنٹ کر لیں؟ ہم نہیں بات کرتے کہ آپ ای یو ماڈل پہ چلے جائیں، کوئی آپ کی کامن کرنسی بن جائے یا آپ کی ویزا فری ریجیم ہو جائے، لیکن اس سے کوئی ہٹ کے بھی کوئی ماڈل ہو سکتا ہے، کوئی سافٹ ماڈل جس میں اکنامک کوآپریشن آپ کا بڑھ جائے؟ ڈیفینیٹلی شہزاد، دیکھیں نا، ٹریڈ کے بغیر تو آپ اور گزارا کر ہی نہیں سکتے، اور یہ سارے ریجنز کے ساتھ تو کوئی کانفلکٹ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس تنازل میں اس ساری رجیم کو دیکھیں گے تو ضروری ہے کہ پاکستان، آپ نے صحیح کہا کہ ساتھ میں تو ایشوز ہو سکتے ہیں، بٹ یہاں پہ تو ایشوز بھی نہیں ہو سکتے۔ سو کریشن آف مارکیٹس جو ہے وہ شاید ہم کر نہیں پا رہے، ہم سوچ نہیں پا رہے اس طرح سے۔ پہلے جیسے میں نے کہا کہ ایک فریم ورک لے ڈاؤن کریں کہ اگلے 5 سال کیسے ڈیفائن کریں گے آپ اس چیز کو، ٹھیک. پراپر سیکریٹریٹس ورک کریں، پھر ان کی امپلیمنٹیشن اور ان کے فالو تھرو ورک کریں۔ آئی تھنک دیٹ از واٹ اٹ از۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ اس کا کوئی اگر ٹرو پوٹینشیل ٹریڈ کا بنتا ہے تو وہ سارے ممالک جو ہے ہم سے شیئر کریں، تاکہ دیکھیں ایکچولی بلیو کہ اس میں سے کوئی فائدہ ہوگا۔ دیکھیں سب ممالک تبھی آگے بڑھتے ہیں نا کہ if they can see the benefit of associating with a regime، چاہے وہ اس رجیم کو آپ جیسے بھی ڈیفائن کرنا چاہیں، ای سی او ٹریڈ اگریمنٹ ایک آئی تھنک از اے وے فارورڈ، یہ ایک پریفرینشیل ٹریڈ اگریمنٹ ہے کہ بٹوین کنٹریز کیسے موو کر سکتے ہیں۔ پھر کیوں نہیں یہ 2 پروجیکٹس موو کیے، سو مے بی کاسا 1000 کو کمپلیٹ کریں، ٹیپی کو کمپلیٹ کریں، سو دیٹ اس سے یہ لگے آپ کو کہ آپ ایٹ لیسٹ کوئی چیز کو عملی جامہ پہنانے صحیح. کے سامنے آئے ہیں۔ اس فریم ورک پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ جمیل احمد خان صاحب، اگر گزشتہ 4 دہائیوں سے افغانستان کی صورتحال نارمل نہیں ہے اور پاکستان اگر ایکسیس ڈائریکٹ چاہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے تو الٹیمیٹلی اس کو افغانستان کے راستے گزرنا ہے، دوسری جانب ایران ہے کہ جو مختلف پابندیوں کا شکار ہے نہ جانے کتنے عرصے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سب سے بڑی امپیڈمنٹس ہیں، رکاوٹیں ہیں ای سی او کو اپنا ٹرو پوٹینشیل حاصل کرنے میں؟ نہیں، یہ رکاوٹ تو اگر دیکھیں تو ایس سی او میں بھی آ جاتی ہے، لیکن ایس سی او کی کوآپریشن یا اس کی جو ہارمونائزیشن ہے یا اس میں جو ہم آہنگی ہے وہ ای سی او سے زیادہ بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ای سی او کے تو اپنے ہی چارٹر اور اپنے ہی ٹریڈ ایگریمنٹ جو انہوں نے کیا ہوا ہے اکوٹا، اس کے پری ایمبل میں بھی بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں کہ پروموٹ کریں ریجنل کوآپریشن کو، اور اس میں پراسپیرٹی تاکہ لوگوں کی اسٹیبلٹی ریجن میں آئے، لبرلائزیشن آف ٹریڈ کی انہوں نے بات کی ہے۔ چیزیں تو موجود، ہارمونائزڈ کمیونٹی اینڈ دی ڈسکرپشن آف کوڈنگ سسٹم، تو چیزیں موجود ہیں، ہو کیوں نہیں رہی ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ ای سی او بنی جب اس کو جب وجود میں آئی ای سی او 85 میں 1985 میں، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جتنی بھی ریجنل آرگنائزیشن وجود میں آتی ہیں وہ اقوام متحدہ کی چارٹر کے تحت آتی ہیں، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کا چیپٹر 8 اس کو مضبوطی دیتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ان کو ایک لیگل فریم ورک میں اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یہ ریجنل آرگنائزیشن ہے۔ دوسری اس کی ایک سب سے اہم خوبی اور بات یہ ہے کہ کیونکہ اس میں وہ ممبرز جو ایس سی او کی بھی ممبر ہیں اور ای سی او کی بھی ممبر ہیں، اس میں کرگزستان ہے، اس میں قازقستان ہے، اس میں تاجکستان ہے، اس میں ازبکستان ہے اور اس میں پاکستان ہے، یہ 5 کے 5 ممبر ایس سی او یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ہیں۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے بہت سارے مقاصد ای سی او کے مقاصد سے مماثلت رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ کنیکٹیویٹی، مثال کے طور پر ٹریڈ، مثال کے طور پر ٹرسٹ کیپیسٹی بلڈنگ، مثال کے طور پر ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن۔ تو یہ بہت ساری چیزیں مماثلت جو مختلف ہیں ممبر، یعنی کہ جو ایس سی او میں نہیں ہے وہ افغانستان ہے، آذربائیجان ہے، ایران ہے، ٹرکی ہے اور ترکمانستان ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس کی افادیت یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت جو جیو پولیٹیکل منظرنامہ پچھلے چند برس سے اور خاص طور پر پچھلے کے 33-34 دنوں سے جو بن رہا ہے، اس کے بعد اس پورے جو ای سی او ہے یا ایس سی او ہے
ان کی اہمیت ان کو بڑھانی پڑے گی. یہ خود بخود فعال. لیکن ایمبیسڈر صاحب ایک کوشچن آپ سے میں پوچھتا ہوں اس سے پہلے میں شازیہ صاحبہ کے پاس جاؤں. سوال یہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ دو رکاوٹیں نہیں ہیں ایران اور افغانستان، لیکن افغانستان کی جو صورتحال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے، اس میں کوئی بہتری نہیں آتی، تب بھی یہ تنظیم جو ہے وہ کچھ حاصل کر سکتی ہے جو اب تک نہیں کر پائی؟ دیکھیے ہم جب امریکہ سے ہمیشہ ٹریڈ کے سرپلس میں رہے ہیں، یورپ سے ٹریڈ کے سرپلس میں رہے ہیں، تو ٹھیک ہے افغانستان کی حالات تو ہمیشہ سے ٹربولنس میں رہے ہیں. جب تک کہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں افغانستان کے، اس کے علاوہ بھی تو اور بہت سے راؤٹس ہیں نا. کوئی ایک افغانستان کے تھرو تو ٹھیک ہے سب سے شارٹ کٹ ہے، اس میں ہمارے فریٹ کم ہو جائے گا. فریٹ اگر ہمارے اس میں 5%، 10%، 20% زیادہ ہو جاتا ہے تب بھی تو وائبلٹی بنتی ہے نا ان ممالک کی. اور ان ممالک کے لیے پہلے سے ایک فریم ورک موجود ہے. اور اگر ان کے کامن جو ممبرز ہیں ایس سی او اور ای سی او کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تو اور زیادہ ڈبل اس میں ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جو ریجنل آرگنائزیشن باقی بھی ہیں وہ سست روی کا کچھ شکار یوں بھی رہی کہ یہ ممالک انہوں نے وہ دل جمعی اور دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا. لیکن اب جو میں نے جس طرح پہلے بتایا ہے کہ جو جیو پولیٹیکل منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ایک حرکت ہوگی، اس میں ایک مومنٹم ہوگی اور اس مومنٹم کے تحت معاملات بہتر ہونا چاہیے. ویری رائٹ. شازیہ انور صاحبہ، ابھی آج وزیر اعظم نے جو بات کی کہ ای سی او کا عالمی تجارت میں صرف 2% ان کا حصہ ہے، اور یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے. جیسے بھی ایمبیسڈر صاحب بات کر رہے تھے کہ اہمیت تو اس کی شاید پہلے دن سے واضح ہے، اس پر طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو پایا. اب کچھ حالات مختلف ہیں پاکستان سمیت دیگر ممالک میں، یہ ریئلائزیشن ہے، اور اس کو کوئی عملی جامہ بھی پہنانے کا جو ہے وہ پلان ہے آپ کے خیال میں آگے جا کے؟ میں ایمبیسڈر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ جب یہ پاکستان، ایران اور ترکی نے ازمیر ٹریٹی 1977 میں سائن کی تھی تو تب حالات ڈیفرنٹ تھے، اور شاید اس کا انیشیل فریم ورک بھی یہ تھا کہ انہی تین ممالک جو ہیں ان کی کلچرل ریلیونس بہت زیادہ ہے، ہسٹوریکل ٹائز بہت زیادہ ہے، تو ان کے درمیان اقتصادی تعاون جو ہے وہ شامل کیا جائے. پھر اسی ٹریٹی کی بیس پر ای سی او جو ہے اس کا پورا فریم ورک بنا. لیکن اس کے ہم نے آپ دیکھیں ہمارے جو حالات تھے، آپ نے ایران کا بتایا، افغانستان کا، ہم ایک حالت جنگ میں تھے، ایک بہت لمبے عرصے تک ہماری وار آن ٹیرر کے اوپر ایک لمبی جو ہے وہ لڑائی تھی، جس کا آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ اس کی مثال آپ کو ٹیکسٹ بک میں بھی نہیں ملتی کہ ہم نے اس کو کتنی کامیابی سے لڑا بھی، کتنی قربانیاں دیں بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو امپورٹنس نہیں دی گئی، اور اب یہ بہت زیادہ ریڈار پہ اس لیے بھی آ گئی ہے کہ دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اب وہ جو یونیپولیرٹی ہے وہ تو ختم ہو گئی. اور اب آپ جب دیکھتے ہیں کہ برکس جو ہے وہ ایک اتنی کامیاب آرگنائزیشن بن گئی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کو بعض اوقات اس کو ایک بہت بڑی اور آرگنائزیشن کے تناظر میں بھی دیکھا جاتا ہے. وہ اپنی کرنسی کی بات کرتے ہیں، اپنا جو ہے وہ لون سسٹم کی بات کرتے ہیں، اپنے کنٹریز کو وہ آئی ایم ایف کے سے نکالنے کی بات کرتے ہیں. تو بات تو وہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن سیریسلی کام نہیں ہوا. یہ تین ممالک نے بیٹھ کے سوچا کہ ہمارے درمیان ریجنل ٹریڈ کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے، ایک ٹریٹی کو سائن کیا، اس کے 10 ممالک ممبر بن گئے، اور جو کہ ہسٹوریکلی آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں، اور ان کا وہ جو ہسٹری ہے اٹس مور دین آف 1000 ایئرز، وہ زمانوں سے کرتے ہیں. ابھی صرف ان کو ری ویپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی نئے ٹریڈ جو ہے وہ راستے بننے کی بات یا آپس میں تجارت کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو زمانوں سے ہوتی آ رہی ہے. لیکن اس میں آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ یہاں پہ ممالک کچھ ایسے ہیں جن کے اپنے انٹرنل پرابلمز اور ٹرموائلز اتنے زیادہ تھے کہ وہ شاید اس پورے سینیریو میں باہر کا سوچ ہی نہیں سکے. اور اب جب چیزیں آہستہ آہستہ سے سمر ڈاؤن ہو رہی ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پیپل سینٹرک پالیٹکس کی طرف جا رہا ہے کہ ہمارے لوگ اور ہم زیادہ امپورٹنٹ ہیں، تو اس میں اس طرح کی آرگنائزیشن جن کے فعال ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، جن کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اب جیسے آپ ای سی او کو دیکھیں تو اس کی تو بیس ہی سسٹینیبلٹی پہ ہے. شازیہ انور صاحبہ، ایک سوال کرنا چاہوں گا یہاں پہ. آپ نے بھی انٹرنل ٹرموائل کا ذکر کیا بیفور آئی ٹیک اے بریک. کیا یہ ضروری ہے کسی بھی ایسی علاقائی تنظیم کے لیے، چاہے وہ معاشی بنیادوں پہ قائم کی گئی ہو یا کسی اور بنیاد پہ، کہ وہ سب سے پہلے جو ریجنل یا انٹرنل کانفلکٹس ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو حل کرے؟ جب تک وہ حل نہیں ہوں گے تو پھر اس کا جو ہے صحیح جو فائدہ ہے، جو اس کے صحیح ثمرات ہیں، وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. کیا یہ ضروری ہے، یا
وہ مسائل بھی اپنی جگہ پہ رہ سکتے ہیں اور ترقی بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، میرا ذاتی خیال ہے، اور فاضل دوست جو ہیں اور آپ خود بھی اس پہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ پری ریکوزٹ ہے کسی بھی جگہ کی معاشی ترقی کے لیے، پری ریکوزٹ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے، پری ریکوائرمنٹ ہے کہ وہاں کے اندر انٹرنل جو ہے ٹرومائل نہیں ہونے چاہیے، تو آپ اگلا قدم آگے لے سکیں گے۔ اگر میں اپنا گھر بچانے کے ہی چکر میں رہوں گی تو میں ترقی کے بارے میں، وہ ایک نیکسٹ سٹیپ ہے، وہ ایوولوشن کے بھی خلاف ہے۔ تو ہمیں تو سانس لینے کی بھی آپ کو پتہ ہے انٹرنلی فرصت نہیں ملتی ہے، اور اس کے باوجود ہم سروائیو کیے چلے جا رہے ہیں اور اتنا ایکسیپشنلی کیے چلے جا رہے ہیں، اور بات کرتے ہیں کہ ہمیں ریجن کے اندر پیس چاہیے، ہم ریجن کے اندر پیس کے لیے آج بھی کاکڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ہر صورت میں اپنی نیگوسیشن اس معاملے پہ جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ریجن کے اندر مطلب ایک آسان سی مثال کے ساتھ اس کو ذرا واضح کر دینا کہ ابھی ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے ذکر کیا تھا ترکمانستان افغانستان پاکستان گیس پائپ لائن کا۔ جب تک افغانستان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی، وہاں پہ مکمل طور پر امن نہیں آئے گا، سیکیورٹی کنسرنز نہیں ہوں گے، سو ترکمانستان سے کس طریقے سے آپ پائپ لائن سیفٹی کے ساتھ پاکستان تک لا سکیں گے اور اپنی توانائی کی ضروریات بہتر طور پہ پورا کر سکیں گے؟ آپ میرے خیال میں نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اور جو ہمارے پاس انفارمیشن پہنچتی ہے، پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو انریسٹ ہے اور جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں وہ افغانستان سے نہ صرف آپریٹ کر رہے ہیں بلکہ وہ ریجنل کنٹریز جو ہیں ان کے لیے بھی تھریٹ بنے ہوئے ہیں، جو کہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں۔ بے شک وہاں پہ بارڈر کنٹرول ہماری طرح نہیں ہے، ایک حلوہ سسٹم راہداری والا، وہ انٹرنیشنل لاز کے حساب سے چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں تک پھیلنے کا خدشہ ہے۔ تو پاکستان کی تو یہ کنٹریبیوشن بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے اس پوری انریسٹ کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے اور اسے ریجن میں پھیلنے نہیں دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، ایک وقفے کے بعد آپ کی جانب میں آتا ہوں۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ علامہ محمد اقبال، انہوں نے 1911 میں نظم شکوہ، جبکہ 1912 میں جواب شکوہ تحریر کی۔ اسرار خودی 1915 میں منظر عام پر آئی۔ 1918 میں نظم رموز بے خودی لکھی۔ پیام مشرق 1923، جبکہ بانگ درا 1924 میں شائع ہوئی۔ فلسفیانہ شاعری کا مجموعہ زبور عجم 1927 میں شائع ہوا۔ 1934 میں علامہ اقبال نے نظم مسافر تحریر کی۔ بال جبریل 1935، جبکہ ضرب کلیم 1936 میں شائع ہوئی۔ علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال نے 40 سے زیادہ کتابیں تحریر کی۔ ان کی کتابوں کا 15 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ شکوہ علامہ محمد اقبال کی مشہور زمانہ نظم ہے۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1870 بروز جمعہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔
उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीबी था। उन्होंने 1893 से 1895 तक सियालकोट से इंटरमीडिएट की तालीम हासिल की। 1897 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। अरबी और अंग्रेजी में इम्तियाजी नंबरों पर उन्हें सोने के तमगे से नवाजा गया। 1899 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए फलसफा इम्तियाजी नंबरों से पास किया और सोने का तमगा हासिल किया। अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से 1907 में हासिल की। उन्होंने पर्शिया में माबाद तबीयात की तरवीज पर मकाला लिखा। 1908 में लिंकन इन लंदन से बार एट लॉ मुकम्मल किया। जी नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 16वें ECO के सरबराही इजलास के 2 रोज़ा दौरे के बाद वापस पहुँच गए हैं ताशकंद से इस्लामाबाद। और इस इजलास के दौरान उन्होंने जो गुफ्तगू की और इस समिट के दौरान जो उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया या इलाके की तरक्की के लिए ECO ममालिक का क्या किरदार होना चाहिए और अपना वो सही जो पोटेंशल है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने फ़लस्तीन के मसले पर भी बात की और साथ साथ इस्लामोफोबिया का जो एक मसला है पूरी दुनिया में उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने पहले सवाल के जवाब में बात की थी कि एक फ्रेमवर्क ले डाउन होना चाहिए। फ्रेमवर्क तो हो गया, ये सारे ममालिक मिल के इस प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हर मुल्क के अपने भी इंटरेस्ट हैं, मौशी इंटरेस्ट हैं। तो हमने क्योंकि पाकिस्तान के मफादात को सबसे आगे रखना है तो फ्रेमवर्क तो बनेगा तो हम किस तरीके से इस पे अपना होमवर्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने तिजारत को फ़रोग देना है तो किस शोबे में हम ज़्यादा ताउन कर सकते हैं इन ममालिक के साथ और बदले में क्या हम हासिल कर सकते हैं। तो शहजाद देखिए ना, हर चीज को जब तक हम ग्रैन्युलर लेवल पे नहीं देखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमसे मतलब है हम भी और ये ममालिक भी। अब जब मैं ये कहता हूं कि आप इसको कोई विजन या कोई अमली जामा तो पहनाएंगे, तो ECO विजन 2017 में एक लिखा गया, वो 2025 तक कंप्लीट होना था। पहली चीज तो ये, उसके मेन खद्दोखाल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन था, एनर्जी सिक्योरिटी थी, टूरिज्म था, सस्टेनेबिलिटी थी, क्लाइमेट था, ये सब चीजें लिखी गई। पर शहजाद यही नहीं लिखा गया। अगर आप वो विजन जाके पढ़ेंगे वो उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। अगले दिन आई डोंट नो किस वजह से मुझे सरसरी तौर पे पढ़ने का मौका मिला, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क भी दिया हुआ है। सो अब इन ममालिक को चाहिए ना बैठ के ये देखें। मैंने तो 2 प्रोजेक्ट्स आपके सामने रखे, दोनों हम आगे नहीं लेके जा सके। अब उसमें ट्रेड में बड़ी जिसे कहें डिटेल में दिया हुआ है कि जनवरी 2018, जनवरी 2025, जनवरी 2023, दिसंबर 2022 इसमें क्या कंप्लीशन होनी थी। अगर सरबरा लेवल पे ये फीलिंग है कि हम नहीं उस तरह आगे बढ़ सके और हम सब ये फील कर रहे हैं, तो जो एक्सपेक्टेड आउटकम थे, जो एक्टिविटीज थी, जो टाइमलाइंस थी, जो आउटपुट रिजल्ट्स थे और जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज थी, उन सबको पहले अपने फॉरेन ऑफिस में और कॉमर्स मिनिस्ट्री में, बिकॉज इन 2 का सबसे ज्यादा राब्ता है, और फिर एट अ लार्जर फोरम जहां पे सेक्रेटरी जनरल अब हमारा हो जाएगा। सो हम पहला काम ये करें कि विजन 2025 ऑफ ECO को रिव्यू करें और जहां जहां इंप्लीमेंटेशन का फुकदान है वो हर कंट्री को पॉइंट आउट करें, और जिससे सबसे ज्यादा लो हैंगिंग फ्रूट उन चीजों में एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जीबिशंस में ही एग्जिस्ट करता है। अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, रीजनल ट्रेड में अगर ये एग्जिस्ट करता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट जो आप आगे लेके चल सकते हैं उसको आगे चलाएं, ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स अगर खोले जा सकते हैं उसको आगे चलाएं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट आगे लेके जाया जा सकता है। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स जो हैं कि कैसे इस ट्रेड को आसान बनाया जा सकता है, ये काम तो करेंगे ना आप। ये हमने 2017 से 2022 तक करना था। आई एम श्योर कि ये उस तरह नहीं हुआ होगा जो इसमें लिखा होगा। सो अब वक्त ग्रैन्युलर लेवल पे मेहनत करके इन आउटकम्स तक पहुंचने का है। जी, इसमें लेकिन अभी आपने लो हैंगिंग फ्रूट्स की बात की, और जैसे अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है तो उनको तवानाई की ज़रूरियात अपनी पूरी करनी है। अगेन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि अगर हम ईरान की तरफ देखते हैं तो वो मुख्तलिफ सैंक्शंस का शिकार है, उसके साथ उस तरीके से खुल के आप तिजारत शायद ना कर सकें या दीगर ममालिक ना कर सकें। बाहमी तौर पर आप बहुत से मुआहदे करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं, क्या ये पॉसिबल है
جو اس وقت جو گلوبل اور ریجنل سچویشن ہے یا مختلف ممالک جو ہیں وہ پریشر میں ہیں عالمی طاقتوں کے سامنے کہ یہ تنظیم اپنے طور پہ کوئی ایسا ایگریمنٹ یا ایسا نیٹ ورک یا ایسا فریم ورک بنا لے کہ جو EU سے ملتا جلتا ہو, آپس میں باہمی طور پہ رابطے کرنے کے بجائے ایک پلیٹ فارم کے ذریعے یہ ساری کنیکٹیوٹی ہو؟ ٹھیک ہے نا, اس میں مثلا انہوں نے کہا کہ ہم ایک گرین انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ریجنل لیول پہ بنائیں گے جو کنٹریبیوٹ کرے گی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کر سکتا. ویسٹ بھی چاہتا ہے کہ دنیا کو آگے جو انڈسٹریل ریولوشن میں لے کے جانا ہے وہ ایک بہت ہی انوائرمنٹلی فرینڈلی ہو. لیٹ سے کہ ہم اس کو پک اپ کر لیتے ہیں. میں تو ایک جز آسان سا اس اسٹریٹجی کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو اگر آپ اس کو پک اپ کر کے, اور کسی کے پاس انرجی ہے, کسی کے پاس نو ہاؤ ہے, کسی کے پاس انڈسٹریل بیس ہے کہ وہ سامان سپلائی کر سکے, تو اگر ہم یہ چیزوں کی طرف آگے بڑھنا شروع کریں گے تو اس میں سے گرین شوٹس بھی نکلیں گے. میں انٹرنیشنل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, پر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں نئے قسم کی جو فارمیشنز ہیں وہ ہو رہی ہیں. لوگ ٹریڈ نئی جو آپس میں پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ کرنے کو آگے بڑھ رہے ہیں. ریجنل ٹریڈ از دی ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو بیکاز یہ ٹرانسپورٹ کے لیے بہت چیپر ہوتا ہے, پائپ لائنز لے کی جا سکتی ہیں, اور جس طرح ہمارے پاس ایگریکلچر کی بہت بڑی بیس ہے تو کسی کے پاس نیچرل گیس کی بہت بڑی بیس ہے. یہ تو ایک مطلب انڈرسٹینڈیبل پارٹنرز بنتے ہیں نا اس خطے کو آگے لے کر جانے کو. کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے پاس ہائی ٹیک پروڈکٹس ہوں گی ان میں سے جو کہ ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے. سو انڈسٹریل فٹ پرنٹ بڑھانے کا, اسی طرح میں بھی ہم ایس ایم ایز کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے ایس ایم ایز سے بہتر کیا ہے. بٹ یہ جو اس کا آئی تھنک سیکریٹریٹ ہے, اور اب چونکہ ہمارے پاس آ جائے گا تو ہمیں بہت اس پہ محنت کرنی پڑے گی اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ اس امپلیمنٹیشن فریم ورک کو جو آلریڈی لکھا ہوا ہے اس کو عملی جامہ پہنانا ہے. بالکل. ایمبیسڈر صاحب, یہ جو ریجنل فریم ورک اور کوآپریشن کی بھی بات کر رہے تھے خاقان نجیب صاحب, تھنگ اس کے پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے دنیا کو دینے کے لیے. ہمارے پاس ایک بہت ہیومن ریسورس کی کمی نہیں ہے. یہاں پہ جو سروسز سیکٹر ہے اس نے بہت ترقی کی ہے ماضی قریب میں پاکستان کے. تو کیا ان ممالک میں اگر فرض کیا ہماری پروڈکٹس اگر مثال کے طور پہ اس طریقے سے کمپیٹیٹیو نہیں ہے جیسے چائنا یا دیگر ممالک کی ہیں, تو کیا سروسز سیکٹر میں زیادہ آگے بڑھا جا سکتا ہے اور اس پر ایکٹیولی کام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ جن چیزوں کی کمی آپ کے پاس ہے, یعنی ممبر کنٹریز کے ایک ممبر کنٹری کے پاس ہے, اور وہ چیز وافر مقدار میں دوسرے ممبر کنٹری کے پاس موجود ہے, تو ان کی آپس میں ایک ہارمونائزیشن کی جاتی ہے. اسی لیے تو یہ پلیٹ فارم بنایا گیا ہے ایسیو, اور اسی لیے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے 5-6 نکات بتائی آپ کو کہ کس کس فیلڈ میں, تو یہ بات درست ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو لو ہینگنگ فروٹ جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے, تو اور ہمارے پاس کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم دنیا سے کمپٹیٹیو ریٹ پر سرپلس اپنے پاس محسوس کرتے ہیں. جس طرح آپ نے سروسز انڈسٹریز کی بات کی, جس طرح ہیومن ریسورس کی ہم کر سکتے ہیں بات, جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ویزا رجیم کو ٹائٹ کیا ان کنٹریز کے ساتھ, تو جو لوگ ویسے آتے تھے پاکستان میں ٹورزم پر یا ادھر سے گڈس اینڈ سروسز گڈس لے کے جاتے تھے جو ان کے مطلب کی ہوتی تھی, بکسوں میں بھر کے یہاں سے خرید کے لے کے جاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ زینب مارکیٹ سے 2-2, 4-4 بکسے خرید کے لے کے جاتے تھے, تو انڈیویجول لیول پر بھی پہلے ہو رہا تھا. لیکن اس میں ایک اور جو اہم بات ہے کہ پیپل ٹو پیپل ریلیشن بڑھتا ہے, سافٹ امیج بڑھتی ہے. آپ ٹورزم کو کھولیں گے, آپ ویزا رجیم کو ایزی کریں گے ان کنٹریز کے لیے, تو پھر کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسی کے پاس زیادہ, کسی کے دوسرے کے پاس کم, تو جس کے پاس کم ہے وہ زیادہ کنٹری والوں سے منگوا لیتا ہے, اور جو اس کے پاس زیادہ ہے وہ دوسری کنٹری کو سپلائی کر دیتا ہے. تو یہ بڑا ایک سمپل سا میکینزم ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جو پلیٹ فارم ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں, اور ہم نے دیکھیں جیسے سائیکا کا ایک پلیٹ فارم بھی ہمارے پاس موجود ہے, کانفرنس آن انٹرنیشنل اینڈ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ان ایشیا, اس سے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اسی طریقے سے یہ پلیٹ فارم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ایسیو اور ایسیو, اس سے بھی ابھی, لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو تغیرات آ رہی ہیں اس ریجن میں یا دنیا میں, تو اس کے بعد یہ چیز زیادہ, اب ہم صرف اگر افغانستان کو ایک لے کے بیٹھ جائیں جو کہ درست ہے,
कनेक्टिविटी हमारी टापी इसी वजह से अभी तक नहीं वो हो सकी है कामयाब। हमें ईरान से सैंक्शन लगने की वजह से हम वो IPI नहीं कर सके हैं अभी तक, क्योंकि गैस पाइपलाइन हम नहीं, और उस पर हम जुर्माना तकरीबन हमें पड़ने वाला है। तो ये बहुत सारी हमारे पास कदगने अपनी जगह पर, लेकिन उन कदगनों के साथ साथ उन मुश्किलात के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको तो टैप कर रहे हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज को भी टैप नहीं करते हैं। तो हमें सिर्फ देखना ये है, इवेल्युएट करना है, जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था कि अब हम, क्योंकि हमारे पास ये सेक्रेटेरिएट आ रहा है, हमने इसकी सदारत करनी है, हमारा सेक्रेटरी जनरल होना है, तो हमें इन तमाम चीजों को जो ऑलरेडी इस बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है ECO का, उसके चीदा नुकात लेके हम अपने लिए भी इवेल्युएट कर लें, बाकी मेंबर कंट्रीज के लिए भी इवेल्युएट कर लें, और उस हिसाब से हम ट्रेड का। इसमें एक चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि हमने ट्रेड टैरिफ के बारे में जो चीजें पहले से डिसाइड की हुई हैं उस पर इंप्लीमेंट कर लें, जो फर्दर आयरन आउट करना है उसको हम कर लें। तो आप अंदाजा करें कि रीजनल कंट्रीज की, ईरान की, बाकी कंट्रीज की दुबई में पहले चीजें जाती हैं, उसके बाद 65% जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो दुबई में जाके फिर पाकिस्तान में आ रहे होते हैं। जबकि हम रीजनल कनेक्टिविटी की वजह से अगर हम अपने मामलात को सीधा कर लें तो हम जो टैरिफ वो एक्स्ट्रा हम पर लगता है रीपैकिंग पैकिंग का, तो वो खत्म हो जाए और वो फिर हमें जरूरत ना पड़े। जी वेरी राइट। शाजिया साहिबा, ये फरमाइएगा कि जो हम आपस में यानी कि बाहमी तिजारत है या जो ECO ममालिक के माबैन तिजारत है, जब हम फ्रेम वर्क की बात करते हैं, डॉक्टर खाकान नजीम ने उसको एक्सप्लेन भी किया, और अब जब पाकिस्तान के पास सेक्रेटेरिएट आएगा तो क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट या पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि हमारे पास डॉलर्स की कमी है, हमें सबसे ज़्यादा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है या डॉलर है वो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर हम खर्च करते हैं क्योंकि हमने तवानाई की ज़रूरियात पूरी करनी है। इज़ इट पॉसिबल कि इन ममालिक के साथ कोई एक मैकेनिज़्म बना लिया जाए बार्टर का, और आप बजाय इसके कि डॉलर करेंसी में डील करने के आप बार्टर में एक्सचेंज करें, ताकि आप वो बर्डन कम हो, ख़ास तौर पर हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर? जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था कि फ्रेमवर्क जो है, अगर आप उसे पढ़ें तो ये इतना इंटरेस्टिंग है कि एक एक चीज़ का फ्रेमवर्क मौजूद है। बाकायदा ये बताया हुआ है कि ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्रेमवर्क क्या होगा, जो इंक्लूसिव जो इकोनॉमी है उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, कनेक्टिविटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल गोल्स क्या होंगे हमारे, और हम उस पर कैसे काम करेंगे। मसला फिर वहीं पे स्क्वायर वन पे आता है कि काम नहीं हुआ है। जब से ये तंजीम बनी है कोई काम नहीं हुआ है। ये वन वे और अदर गैर फाल इसे हम कह सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं, बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी हो सकती हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन बहरहाल वजूहात वहाँ मौजूद हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और क्या पाकिस्तान जो है अब उसका सेक्रेटेरिएट बनने के बाद कितनी कैपेसिटी रखता है ठीक करने की, ये एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है कि क्योंकि पाकिस्तान जो है, हम तो अपनी मुआशी जंग एक तरफ लड़ रहे हैं, इक्तिसादी और मुआशी, हम एक तरफ टेररिज्म के साथ लड़ रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि हम बार्टर सिस्टम पे जो है वो चले जाएं, तो बार्टर सिस्टम का आइडिया तो ऑलरेडी ECO में मौजूद है कि आप आज़रबाईजान के साथ हम इस तरह ट्रेड करते हैं कि हमारे यहाँ से चावल चले जाएंगे और वहाँ से कोई और जो है वो कमोडिटी वापस आ जाएगी। मुआशियात चूँकि मेरा एरिया नहीं है तो बहुत डिटेल में शायद मैं आपको ना बता सकूँ, लेकिन तुर्की के साथ हम इस तरह करते हैं कि चीज़ें जो हैं वो हमारी उनके दरमियान ट्रेड होती है, बार्टर पे नहीं लेकिन बहरहाल ट्रेड होती है। ट्रेड इंडिविजुअली इन सब मुल्कों के साथ हमारी हो रही है, लेकिन वो एक फ्रेमवर्क के अंडर और एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से नहीं हो रही है। अगर ECO को हम एक एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो देखना शुरू कर दें तो फिर ट्रेड के पैरामीटर्स खत्म हो जाएंगे इस तरह से, जो कि आप वन ऑन वन ट्रेड एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, आपकी वन ऑन वन कनेक्टिविटी जैसे हो रही है, जिसमें ये मैटर नहीं करता कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, आप कम ले रहे हैं, आप होर्डिंग कर रहे हैं, आप ज़्यादा कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान के तनाजुर में हम देख लें तो यहाँ से सामान जाके वहाँ पे उसकी होर्डिंग हो जाती है और हमारे पास यहाँ पे उसकी शॉर्टेज हो जाती है। तो वन ऑन वन जो हो रहा है इसको खत्म होने की जरूरत है और इसको एक सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशन के अंडर हो जरूरत है, और सिर्फ इतना ही करना है। जैसे कि साहब ने बताया कि पहले से सफ़े पे हर चीज़ लिखी हुई है, सिर्फ करना है, और करने के लिए मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा विल पावर चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है। जो जी आप मुकम्मल कर लें
شازیہ صاحبہ؟ جی، اور جس کے پاس اس چیز کی ول ہوگی، اور ول جو ہے وہ نیسیسٹی پہ بیس کر رہی ہوتی ہے، اور اب اس وقت یہ وقت کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم سب جو ہے اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے خود کو اور اپنے گھر کو اور اپنے لوگوں کو پرائورٹائز کرنا ہے۔ اب وہ پرانے زمانے کی بلاک فارمیشنز ختم ہو گئی ہیں، اب اس طرح سے جو ملٹی پولیرٹی جو ہے وہ اس حد تک پھیل گئی ہے کہ اب آپ یہ بھی نہیں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے وہ جو پرانے اولڈ فیشن فرینڈشپس اور ڈپلومیٹک ٹائز ہوتے تھے وہ اب نہیں ہیں۔ اب ہر ملک اپنا آپ دیکھتا ہے، تو جب یہ 10 ممالک بھی اپنے خود کو دیکھیں گے اور اپنی چیزوں کو پرائورٹائز کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے جو آلریڈی ہو رہا ہے اس کو ایک امبریلا کے اندر کرنا ہے، وہ تو رہا ہے۔ ویری رائٹ۔ ایمبیسڈر صاحب، اپنی تقریر میں وزیر اعظم نے اسلامو فوبیا کا بھی جو مسئلہ اٹھایا، سامنے رکھا اور کہا کہ عالمی برادری، اور یقیناً وہ ایڈریس کر رہے تھے ای سی او ممالک کے جو وہاں پہ نمائندے موجود تھے، سربراہان موجود تھے، ان سے ہم اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو اگر تھوڑی دیر کے لیے جو اسرائیل اس وقت نسل کشی کر رہا ہے فلسطینیوں کی، یا جو اس کا کردار رہا ہے ماضی قریب اور بعید میں، اس کو چھوڑ کے کیا یہ اسی طور پہ ممکن ہوا ہے کہ اینٹی سیمیٹزم کے خلاف قوانین بن گئے؟ اس کو یورپ میں اگر آپ بات کریں تو آپ کو قانوناً جرم قرار دیا گیا، آپ کو جیل جانا پڑے گا، کہ انہوں نے معاشی ترقی حاصل کر لی اور انہوں نے اپنا انفلوئنس پوری دنیا میں بنا لیا۔ کیا یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اسلامی ممالک اس کے سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ معاشی طور پہ بھی اتنے مضبوط ہو جائیں کہ اسلامو فوبیا کا جو آج یہ کرتے ہیں پرچار، یا اسلام کو جو بدنام کرتے ہیں، ان کو یہ جرت نہ ہو؟ یقیناً دیکھیں، او آئی سی کو یہ مان لینا چاہیے کہ بہت سارے معاملات میں او آئی سی وہ اس کی کم مائگی کا شکار رہی ہے، اور یقیناً اگر او آئی سی اپنے ممبرس اپنے آپ میں جو ان کا اپنا چارٹر ہے اس کے مطابق اگر اپنے آپ میں مضبوطی پیدا کر لیتے تو اسلامو فوبیا کا یہ مسئلہ یہاں تک پہنچتا ہی نہیں۔ پچھلے ایام میں، پچھلے سالوں میں ایک ایفرٹ کی گئی تھی، کچھ ممالک نے، ترکی اور پاکستان، ملیشیا نے مل کے، کہ ہم ایسا کوئی میڈیا سینٹر بنانا شروع کریں جس میں کہ یہ اویئرنیس ہو کہ اسلامو فوبیا جس کو فار دا ہیک آف لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو کم از کم اس طرح استعمال نہ کر سکیں اور لوگوں کو صحیح تاثر مل سکے۔ لیکن اب ہم کس چیز پر وہ کریں، افسوس کریں کہ جو پہلا آرٹیکل ہے او آئی سی کا، اس پہلے آرٹیکل میں ہی اس کا 8واں جز وہ فلسطینیوں کے لیے بتاتا ہے کہ فلسطینیوں کی جو اسٹرگل ہے اس کو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے تمام 57 ممالک اس کو سپورٹ کریں گے، اور فلسطینیوں کی جو کاوش ہے کہ فلسطین کا دارالخلافہ یعنی کیپٹل القدس جو ہے اور یروشلم میں وہ ہوگا القدس الشرف، تو اس میں ہی کامیاب نہ ہو سکے جو کہ اپنے ہی چارٹر میں ہے۔ پھر اس کے اپنے چارٹر میں جو آرٹیکل 9 ہے، بڑی مشکل سے کفر ٹوٹا خدا کر کے کہ اب وہ 12 نومبر کو اس میں اجلاس بلا رہے ہیں۔ ایمبیسڈر صاحب، ایک سوری ٹو کٹ یو، یہاں پہ ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا۔ خالی اگر اسلامو فوبیا کی بات کریں تو جس طریقے سے اگر دیگر ممالک مسئلہ فلسطین پہ اگر بات نہ کریں، خالی پاکستان اسپیسیفک کے پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں، تو جو یہاں پہ جنگیں مسلط کی گئیں اور اس کے بعد اپنے مفادات کو سمیٹ کے لوگ چلتے بنے، یہاں سے میدان جنگ بنا کے رکھا گیا افغانستان کو، جس کے اثرات سب سے زیادہ ہم نے بھگتے، انسانی جانوں کی صورت میں، مالی نقصانات کی صورت میں، اور پھر جب مفادات آپ کے پورے ہو گئے تو پھر آپ نے ایک کام شروع کر دیا اسلامو فوبیا کا یا پاکستان کو بدنام کرنے کا۔ تو یہ تو پھر زیادتی تو ہمارے ساتھ ہوئی نا ایمبیسڈر صاحب؟ نہیں، زیادتی تو ہمارے ساتھ بھی ہوئی اور کچھ ہم نے اپنے ساتھ بھی کر لی۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو آوارگی شبنم ہے اس میں کچھ جرم آفتاب بھی ہے۔ ہلری کلنٹن نے جب کہا 2011 میں اپنے فارن ریلیشن کمیٹی کے سامنے کھڑے ہو کر کہ ہم نے پاکستان کو افغان وار میں سوویٹ کے خلاف استعمال کیا اور ہاتھ جھاڑ کے واپس آ گئے، ٹھیک ہے، اس معاملے کو ہمیں دنیا کو اس کی پرچار کرنی چاہیے تھی، ہم نے نہیں کیا۔ جب یہ وڈرال شروع ہوئی اور جس طرح ہلری کلنٹن نے کہا 2011 اگست میں کہ ہم ہاتھ جھاڑ کے واپس آ گئے، تو اس وقت ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جنرل اسمبلی میں ریزولوشن لے جاتے، ہم او آئی سی میں لے جاتے، ہم سیکیورٹی کاؤنسل کے لیے ریزولوشن موو کرتے کہ پوری دنیا یہاں 60 ممالک سے
ہمارے پاس کوآپریشن لے کے آئی تھی اس جنگ میں مدد کرنے کے لیے مجاہدین کے حوالے سے اور باقی حوالے سے، اب یہ جو ہاتھ جھاڑ کے جا رہے ہیں، تو جو لوگ یہاں رہ گئے ہیں جنگجو، ان کا کیا بندوبست ہوگا، اور جو ریفیوجیز ہیں ان کا کیا بندوبست ہوگا؟ تو اس وقت ہم نے اپنا کیس صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکے ان دنوں میں، جس کا خمیازہ ہم نے بھگتا، اور یہ دنیا کو ہم باور کراتے رہے۔ 131 صفحے کا ہم نے ویسے دوسرے معاملات میں بھی ڈوسیئر یو این او کو بھی دیا، اور دنیا کو ہم باور کراتے رہے ہیں کہ ہمارے جو 80,000 شہادتیں ہوئی ہیں اور ہماری 125 بلین ڈالر کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے انفراسٹرکچر ملا کے، وہ ہم باور کراتے رہے ہیں۔ لیکن اس میں یقیناً ہم جس انداز میں دنیا سے اس کے ان کی اپنی آبلیگیشن کے بارے میں ان کو ریئلائز کرا کے اور کہتے کہ اب آپ ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن میں مدد کریں لا کی، وہ کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے، جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ جی شازیہ صاحبہ، اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان میں یا کسی بھی اسلامی ملک میں کوئی ایک واقعہ ہو جائے، یہاں پہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایسی ایکٹ آف ٹیرر ہو جائے، تو اس کو عالمی میڈیا جس طریقے سے بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے اور اس کو فوراً مذہب اسلام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ آپ اب دیکھیں امریکہ میں آئے دن جو ہمیں اطلاعات موصول ہوتی ہیں میڈیا کے ذریعے، جو واقعات ہوتے ہیں کہ ایک گن مین نے، کسی وائٹ سپرمیسسٹ نے جو ہے وہ فائرنگ کر کے 20 لوگوں کو، 22 لوگوں کو، 30 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ایران میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ پولیس کے نے کسی خاتون کو جو ہے وہ ان کو مارا پیٹا اور ان کی ہلاکت ہو گئی، اس پہ بہت واویلا مچ جاتا ہے، لیکن وہاں دیکھیں بلیک کمیونٹی کو جیسے ٹریٹ کرتے ہیں وائٹ کاپس اور ان کو مارتے ہیں، اور ان کو بار بار یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو پھر یہ تو مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کا جو ہے وہ لینز ہے وہ کوئی اس میں فرق ہے کہ یہاں جو واقعہ ہوگا اس کو آپ عالمی مسئلہ بنا دیں گے، ادھر جو واقعہ ہوگا اس کو آپ دبا دیں گے۔ یہ اس پہ یہ میرا ایسا بہت ہی ایک چپتا ہوا سا ایک پہلو ہے، اور اس پہ میں بہت لکھتی ہوں کہ ویسٹ کی جو موریلٹی ہے وہ سبجیکٹیو ہے اور ہیومینٹی جو ہے وہ ریلیٹیو ہے، اور ہماری دنیا اس وقت بہت کلیئرلی گلوبل ساؤتھ اور آئیڈیولوجیکل گلوبل نارتھ میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہوئی ہے، اور گلوبل نارتھ جو ہے اس کی سپرمیسی ہے انفارمیشن کے کنٹرول پہ اور نیریٹو کے کنٹرول پہ، اور ہم جو ہیں ہمارا جو نان ویسٹرن یا نان گلوبل نارتھ پرسپیکٹیو ہے، چاہے وہ کتنا ہی پلازیبل ہو، وہ فیکٹ سے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، اس کو مارکیٹ میں پریویل ہی نہیں کرنے دیا جاتا ہے، اور اس میڈیا کا جو کنٹرول ہے، جو خبر کا کنٹرول ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ میرا پرسپیکٹیو صرف میرے تک رہ جاتا ہے، میرا دکھ جو ہے وہ اس طرح سے بتایا نہیں جاتا ہے۔ اور اس کی ایکسٹریم کو آپ یوں دیکھ لیں کہ اس وقت غزہ میں انٹرنیٹ بند ہے اور صحافی اپنی خبر باہر نہیں پہنچا پا رہے ہیں، اور 50% سے زیادہ جو وہاں سے خبر باہر نکلتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس 50% سے بھی کم جو ہے وہ ویژولز ابھی باہر پہنچ پائے ہیں، ان کو اس طرح سے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ آپ ٹویٹر پہ کوئی پوسٹ لگائیں تو اس کے اوپر آپ کا کمنٹ آ جاتا ہے، آپ باعث نہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ نیو یارک ٹائمز جیسا اخبار اگر ایک اپنی صحافی کو، سینئر جرنلسٹ کو ایک ٹویٹ کرنے پہ یا کوئی بات کرنے پہ اگر فائر کر سکتا ہے، تو پھر یہ کون سی میڈیا کی آزادی کی بات؟ یہ صرف فساد ہے ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے۔ ان کے ہاں انہوں نے ایسے الگوریدھم بنائے ہوئے ہیں، اور ہم پریکٹیکلی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان کو دیکھتے ہیں کہ جو بات ان کے نیریٹو کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی، اس کو انسانی ہاتھوں سے جانے سے بہت پہلے مکینیکلی کمپیوٹیشنلی روک دیا جاتا ہے۔ رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ شازیہ انور چیمہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں۔ جمیل احمد خان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر خاقان نجیب کا بھی شکریہ، وہ بھی ہمارے پروگرام میں موجود تھے۔ ناظرین، آپ نے سنی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔